अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, उम्मीद के आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। बच्चों, आपके लिए ये जो डिजिटल लेसन्स का एहतमाम किया गया है, इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। आज हम जमाते दहम का सबक पढ़ेंगे, अलबेली सुबह। बच्चों, अलबेली सुबह पाबंद नज़्म है जिसकी तारीफ़ आप जानते ही हैं। ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और क़ाफ़ियों की तरतीब में मुक़र्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। बच्चों, शायर ने इस नज़्म में सुबह की मंज़रकशी की है। इसका अंदाज़ बड़ा ही दिलफरेब है। इसके पढ़ने से तलबा में ख़ूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल, पैकर तराशी, जमालियाती एहसास के फ़रोग़ के अलावा उनमें तख़लीक़ी सलाहियत परवान चढ़ेगी। इस नज़्म के ज़रिए तलबा में लतीफ़ एहसासात और जज्बात के इज़हार के नए ज़ाविये बनेंगे। बच्चों, कई शोरा ने कायनात में बिखरे हुए ख़ूबसूरत कुदरती मनाज़िर पर नज़में लिखी हैं और क़ुदरत के इन हसीन मनाज़िर को अल्फाज के पैकर में इस तरह ढाला है कि वो मंज़र ज्यों का त्यों आँखों के सामने फिर जाता है। नज़्म अलबेली सुबह लिखने वाले शायर जोश मलिहाबादी ने भी सुबह के मंज़र की अक्कासी इस नज़्म में बड़ी ही खूबसूरती से की है, जिससे आपके जमालियाती एहसास के फ़रोग़ के अलावा आपकी तख़लीक़ी सलाहियत भी परवान चढ़ सकती है। और इस नज़्म के मुताले का मकसद ये है बच्चों, सुबह के मंज़र की रंगीनियों के साथ साथ आप शायर के अंदाज़े बयान को भी समझ सकें। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि इस नज़्म को पढ़ने का मकसद क्या है। तो हम नज़्म की तदरीस से पहले इसके लिखने वाले शायर जोश मलिहाबादी के ताल्लुक़ से जानकारी हासिल कर लेते हैं। शब्बीर हसन ख़ां नाम और जोश तख़ल्लुस 5 दिसंबर सन 1894 ईस्वी को मलिहाबाद में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर ही हुई। उन्होंने लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ के स्कूलों में सीनियर कैम्ब्रिज तक तालीम हासिल की। फिर सन 1924 ईस्वी में वो हैदराबाद आए। यहाँ वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दारुत तर्जुमे में नाज़िर अदबी की हैसियत से मुलाजिम हो गए। फिर 1934 ईस्वी में हैदराबाद छोड़कर दिल्ली चले गए। यहाँ उन्होंने अपने कई शेरी मजमूए शाये किए और एक रिसाला कलीम भी जारी किया। आज़ादी के बाद वो हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल के एडिटर हो गए और हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मश्री का एज़ाज़ भी अता किया। बच्चों, पद्मश्री हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अवार्ड है। वो अवार्ड मिला शब्बीर हसन ख़ां जोश मलिहाबादी को। फिर 1956 ईस्वी में वो पाकिस्तान चले गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल बच्चों 22 फरवरी 1982 ईस्वी को हुआ। उनके कमोबेश 1 दर्जन मजमूए मंज़र आम पर आए हैं। उनमें से चंद नाम ये है बच्चों: नक्शो निगार, शोला व शबनम, हरफ़ो हिकायत, जुनून व हिकमत, आयात व नग़मात, सुम्बुल व सलासिल, और उनकी ख़ुद नविश सवाने भी है बच्चों, यादों की बारात, जिसको बहुत ही शोहरत हासिल हुई। जोश ने गज़लें भी कहीं और रुबाइयाँ भी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़्म के शायर हैं। इब्तिदाई नज़्मों में वो एक जज्बाती, रंगीन मिजाज और हुस्न परस्त नौजवान नज़र आते हैं। उस ज़माने की शायरी में बच्चों जोश को शायर शबाब कहा जाता था। फिर तहरीक आज़ादी की फ़ज़ा में हुस्न वतन और सियासी मसाइल उनकी नज़्मों के मौजू बनने लगे। इन मौज़ूआत पर उन्होंने बड़ी पुरजोश और वलवला अंगेज़ नज़में लिखी और शायर इनक़लाब बन गए। उनकी बाज़ नज़में बाग़ियाना ख़यालात की वजह से बरतानवी हुकूमत ने ज़ब्त कर ली। अब देखिए, अल्फाज के इस्तेमाल पर उन्हें बहुत क़ुदरत हासिल थी। तो बच्चों, नज़्म अलबेली सुबह इस तरह से है। नज़र झुकाए उर्से फितरत, जबी से जुल्फ़ें हटा रही हैं, सहर का तारा है ज़लज़ले में
افق کی لو تھر تھرا رہی ہے، روش روش نغمۂ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، روش روش نغمۂ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے، ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، ستارے صبح کی رسیلی جھپکتی آنکھوں میں ہے فسانے، نگار ماہتاب کی نشیلی نگاہ جادو جگا رہی ہے، طیور بز میں سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، طیور بز میں سحر کے مطرب لچکتی شاخوں پہ گا رہے ہیں، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھولا جھلا رہی ہے، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، شلو کا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، شلو کا پہنے ہوئے گلابی ہر ایک سبک پنکھڑی چمن میں، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، رنگی ہوئی سرخ اوڑھنی کا ہوا میں پلو سکھا رہی ہے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، فلک پہ اس طرح چھپ رہے ہیں ہلال کے گرد و پیش تارے، کہ جیسے کوئی نئی نویلی دلہن جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے، نظر جھکائے عرس فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں، افق کی لو تھر تھرا رہی ہے۔ بچوں، نظم البیلی صبح ابھی آپ نے ترنم میں سنی، یقیناً بچوں آپ اس سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس نظم میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی کو دیکھنا ہے، تو آئیے ہم ان نئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں۔ بچوں، لفظ
उरूस उसके माना है दुल्हन। और बच्चों लफ्ज़ सहर है, सहर के माना सुबह। उफ़क़ वो जगह जहाँ ज़मीन व आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। लौ के माना है बच्चों शोला। रविश के माना बाग के अतराफ या चमन के दरमियान बनाया हुआ चहल कदमी का रास्ता। तुयूर के माना बच्चों परिंदे हैं। निगार तस्वीर, मुतरिब गाने वाला। फिरदौस जिसके माना है बाग या फिर जन्नत भी कहते हैं। गुल, गुल के माना बच्चों फूल। सुबक हल्का या नाजुक। गिरदोपेश उसके माना है बच्चों इर्द गिर्द या आसपास। अफशां, अफशां के माना बच्चों चांदी सोने का बुरादा। नज़्म ख़वानी देखिए बच्चों। नज़र झुकाए उरूस फितरत, जबी से जुल्फ़े हटा रही है। सहर का तारा है ज़लज़ले में, उफ़क़ की लौ थरथरा रही है। रविश रविश नग़्मे तरब है, चमन चमन जश्न रंगो बू है। तुयूर शाखों पे है गज़ल ख़्वां, कली कली गुनगुना रही है। सितारे सुबह की रसीली, झपकती आँखों में है फसाने। निगारे माहताब की नशीली, निगाह जादू जगा रही है। तुयूर बज़्मे सहर के मुतरिब, लचकती शाखों पे गा रहे हैं। नसीम फिरदौस की सहेली, गुलों को झूला झुला रही है। बच्चों नज़्म अलबेली सुबह में शायर जोश मलिहाबादी ने सुबह के वक्त की बहुत ही खूबसूरत मंजरकशी की है। उन्होंने कायनात को एक हसीन दुल्हन के रूप में पेश किया है और कह रहे हैं कि जिस तरह एक सजी धजी नई नवेली दुल्हन अपनी जबीन यानी उसकी जबीन से जुल्फ़े हटने पर जिस तरह उसका खूबसूरत चेहरा नज़र आता है, उसी तरह कायनात भी सुबह के वक्त एक सजी संवरी दुल्हन की तरह अपने चेहरे से जुल्फ़े हटा रही है। और बच्चों जब मलगजी उजाला फैल रहा है तो इस दिलकश मंज़र को देखकर सहर का तारा भी ज़लज़ले की कैफियत में आ गया है। और यहाँ पर उफ़क़ की लौ थरथराने से मुराद रात का कट जाना और सुबह का नमूदार होना है। जोश मलिहाबादी कह रहे हैं कि सुबह की आमद पर चमन में बने हुए चहल कदमी के रास्ते भी खुशनुमा हो गए हैं। दरख्तों की शाखों पर परिंदे खुशी के नगमे गा रहे हैं और कलियां गुनगुना रही हैं। और जब चमन में चलने वाली ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से फूलों की डालियां हिल रही हैं तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे ये हवाएं फूलों की डालियों को झूला झुला रही हैं। और दूसरे अशआर देखते हैं बच्चों। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। कली पे बेले की किस अदा से पड़ा है शबनम का एक मोती। नहीं ये हीरे की कील पहने कोई परी मुस्कुरा रही है। शलों का पहने हुए गुलाबी हर एक सुबुक पंखड़ी चमन में, रंगी हुई सुर्ख ओढ़नी का हवा में पल्लू सुखा रही है। फलक पे इस तरह छुप रहे हैं हिलाल के गिरदोपेश तारे कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन जबी से अफशां छुड़ा रही है। बच्चों यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मंजरकशी की गई है कि सुबह के वक्त चमन में बेले की कली पर जब शबनम की बूंद पड़ रही है तो वो मोती की तरह चमक रही है और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे कोई परी खूबसूरत लड़की नाक में हीरे की कील पहनी हुई है और मुस्कुरा रही है। बच्चों यहाँ पर शायर शबनम की बूंद को हीरे की कील से तशबीह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चमन में जहाँ गुलाबी रंग के फूल खिल रहे हैं
تو ان کی نازک نازک گلابی پنکھڑیوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سارے ہی پھولوں نے گلابی رنگ کا لباس پہن لیا ہے، اور جہاں سرخ یعنی لال رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں تو انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کسی نے ہوا میں اپنی اوڑھنی سکھانے کے لیے پھیلا رکھی ہو۔ اور شاعر کہہ رہے ہیں کہ صبح کے نمودار ہونے پر رات بھر چاند کے ساتھ چمکنے والے ستارے بھی آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں، تو انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنی جبین سے افشاں چھڑا رہی ہے۔ بچوں، درسی کتاب میں اس نظم کا خلاصہ بھی دیا گیا ہے، تو آئیے ایک نظر اس پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ قدرت نے کائنات کو پھولوں، پرندوں، جھیل، جھرنوں اور چاند ستاروں سے جس طرح سجایا ہے، اسی طرح شاعر نے اپنی نظم البیلی صبح کو بھی خوبصورت الفاظ، تراکیب، تکرار لفظی، محاوروں، علامتوں اور پیکر تراشیوں کے ذریعے کچھ اس انداز میں سجایا ہے کہ البیلی صبح کا ایک جیتا جاگتا منظر ہماری نظروں کے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ دراصل شاعری جذبات، احساسات و تجربات کے خوبصورت اظہار کا نام ہے، اور یہ نظم اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ شاعر کے مطابق ابھی صبح ہونے کو ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے عروس فطرت یعنی کائنات دلہن کی طرح سجی دھجی اپنا چہرہ دکھلانے کے لیے اپنے چہرے سے زلفیں ہٹا رہی ہے، یعنی صبح کا ملگجی اجالا نمودار ہونے والا ہے۔ تو ایسے خوبصورت دل موہ لینے والے منظر کو دیکھ کر سحر کا تارا زلزلے کی کیفیت میں آ گیا ہے، اور افق یعنی آسمان پر پھیلے رنگ تھر تھرانے لگے ہیں۔ یہ منظر رات کے کٹنے اور دن کے اجلنے کے درمیان گھڑی دو گھڑی رہتا ہے۔ شاعر آگے لکھتے ہیں، کائنات گویا ڈولتی ہوئی گانے لگی ہیں، پرندے شاخوں پر گا رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں پھولوں کو جھولا جھلا رہی ہے، اور درخت کی شاخوں پر پرندے گا رہے ہیں، کلیاں گنگنا رہی ہیں۔ صبح کی رسیلی آنکھیں اور سورج کی نشیلی نگاہوں کی تراکیب کا یہاں پر جواب نہیں کہ شاعر نے ان کے ذریعے جو کیفیت پیدا کی ہے، اس سے وقت صبح گاہی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ شاعر آگے لکھتا ہے کہ کائنات گویا ڈولتی ہوئی گانے لگی ہے، اور پھولوں سے لدے چمن اپنے رنگوں اور خوشبوؤں کا جشن منانے لگے ہیں، تو ادھر درخت کی شاخوں پر پرندے، ادھر کلیاں گنگنانے لگی ہیں، اور صبح کی رسیلی آنکھیں اور سورج کی نشیلی نگاہوں کی تراکیب کا جواب نہیں کہ شاعر نے ان کے ذریعے جو کیفیت پیدا کی ہے، اس سے وقت صبح گاہی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ پرندے شاخوں پر گا رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں پھولوں کو جھولا جھلا رہی ہے، اور بیلے کی کلی پر شبنم کی بوند پڑ رہی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی پری نے اپنی ناک میں ہیرے کی کیل پہن رکھی ہے۔ چمن کے سارے پھولوں کا رنگ گلابی ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے سارے پھولوں نے گلابی رنگ کے شیلوں کے یعنی لباس پہن رکھے ہیں، تو گویا لگتا ہے کسی نے سرخ رنگ کی اوڑھنی سکھانے کے لیے یہاں سے وہاں تک پھیلا رکھی ہے۔ اور اب صبح کروٹ بدلنے لگی ہے، تو آسمان پر جھلملاتے تارے جو رات بھر چاند کے ساتھ چمکتے رہے، آہستہ آہستہ ڈوبنے لگے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن اپنے ماتھے سے افشاں چھڑا رہی ہے۔ بچوں، نظم البیلی صبح کا خلاصہ جو کہ درسی کتاب میں آپ کے درج ہے، ابھی آپ نے دیکھا۔ اب آئیے یہ کیجئے کے تحت ہماری 3 استعدادیں جو درسی کتاب میں دی جاتی ہے، سمجھنا، اظہار خیال کرنا، اظہار مافی الضمیر اور تخلیقی صلاحیت کا اظہار اور زبان شناسی، اس کے تحت آپ کو جو مشقیں دی گئی ہیں، جو سوالات کرنے ہیں، وہ کیسے کرنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ بچوں، یہ کیجئے کے تحت سمجھنا، اظہار خیال کرنا میں الف کے تحت دیکھیے سوالات،
اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا ہے اس نظم کے کون سے اشعار آپ کو پسند آئے اور کیوں۔ تو بچوں آپ کو جو اشعار پسند آئے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیے اور کیوں پسند آئے اس کی وضاحت بھی آپ کو کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ شعر پسند آتا ہے، کلی پہ بیلے کی کس ادا سے پڑا ہے شبنم کا ایک موتی، نہیں یہ ہیرے کی کیل پہنے کوئی پری مسکرا رہی ہے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور آپ اس کی وضاحت بھی کر سکتے ہیں کہ کیوں پسند آیا۔ آپ نے اس کی تشریح بھی سنی اور خلاصہ بھی آپ نے یہاں پر دیکھا، تو اسی بنیاد پر آپ اس کی وضاحت یہاں کر سکتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے بچوں، شاعر نے اس نظم میں فطرت کی عکاسی کس طرح کی ہے، نظم البیلی صبح کی خصوصیت کیا ہے، آپ اپنے طور پر ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ اور بے کے تحت بچوں حسب ذیل عبارتوں کا تعلق کن اشعار سے ہے، نشاندہی کیجیے اور لکھیے۔ بچوں یہاں پر عبارت میں جو جملے دیے گئے ہیں تو آپ دیکھیے کس شعر سے اس کا تعلق ہے۔ صبح کے خوبصورت منظر کو دیکھ کر سحر کا تارا زلزلے کی کیفیت میں آ گیا، آسمان پر پھیلے رنگ تھر تھرانے لگے۔ تو بچوں یہاں پر یہ شعر آ جائے گا، نظر جھکائے عروج سے فطرت جبیں سے زلفیں ہٹا رہی ہے، سحر کا تارا ہے زلزلے میں، افق کی لو تھر تھرا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بچوں یہ دیکھیے، بیلے کی کلی پر شبنم کی بوند کے پڑنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کسی پری نے اپنے ناک میں کیل پہن رکھی ہو۔ تو اس کی مناسبت سے آپ کو شعر سمجھ میں آ گیا ہے بچوں، تو آپ کو اس کی نشاندہی کرنا ہے۔ اب سب کروٹ بدلنے لگی ہیں تو آسمان پر جھلملاتے تارے جو رات بھر چاند کے ساتھ چمکتے ہوئے آہستہ آہستہ ڈوبنے لگے ہیں، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی نئی نویلی دلہن جبیں سے افشاں چھڑا رہی ہے۔ اور بچوں آپ کو جیم کے تحت یہاں پر اشعار دیے جا رہے ہیں، آپ کو انہیں پڑھنا ہے اور سمجھ کر بچوں ان کے جو یہاں پر جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو دینے ہیں۔ نظم دیکھیے، دیکھ کر وہ عارض رنگین ہے یوں دل باغ باغ، جیسے ہو نظارے گل سے انادل باغ باغ، صورت غنچہ کھلی جاتی ہے بانچھے کس قدر، کیا خوشی ہے کس کو مارا کیوں ہے قاتل باغ باغ، کیا کہوں اے ہم نشیں اس بزم رنگی کی بہار، زیب محفل تھا وہ گل رو اہل محفل باغ باغ۔ تو بچوں یہاں پر سوال ہے، بلبلیں کیوں خوش تھیں؟ تو آپ جواب دے سکتے ہیں، خوبصورت نظارے کو دیکھ کر بلبلیں خوش تھیں۔ پہلے شعر میں شاعر نے کس سے کس کو تشبیہ دی ہے؟ تو آپ بتا سکتے ہیں پہلے شعر میں شاعر نے عارض رنگین کو نظارے گل سے تشبیہ دی ہے۔ صورت غنچہ کھلی جاتی ہے بانچھے، کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ غنچہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اور قاتل کون ہے؟ تو بچوں آپ بتا سکتے ہیں قاتل معشوق ہے۔ اور محفل کی زینت کون تھا؟ محفل کی زینت کون تھا بچوں؟ گلرو یعنی معشوق، پھول سے چہرے والا معشوق۔ تو بچوں اب یہاں پر دوسری استعداد ہے ہماری اظہار مافی الضمیر، تخلیقی صلاحیت کا اظہار۔ یہاں پر بھی بچوں الف کے تحت مختصر جوابی سوالات آپ کو تحریر کرنے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے، جوش ملیح آبادی کے کلام کی کیا خصوصیات ہے بیان کیجیے۔ بچوں آپ نے نظم پڑھنے سے پہلے شاعر کے تعلق سے جانکاری حاصل کی، اسی بنیاد پر آپ یہاں پر اپنا جواب تحریر کیجیے کہ جوش ملیح آبادی کے کلام کی کیا خصوصیات ہیں۔ اور بچوں ان کے چند مجموعہ کلام کے نام لکھیے، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ان کے مجموعہ کلام نقش و نگار، شعلہ و شبنم، حرف و حکایت اور سوانح یادوں کی بارات، آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، نسیم فردوس کی سہیلی گلوں کو جھلا جھلا رہی ہے، اس مصرعے میں شاعر کیا بتانا چاہتا ہے؟ اور طیور بزم سحر کے مطرب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو اس کی بھی وضاحت کرنی ہے۔ مختصر طور پر 5 سے 6 جملوں میں بچوں آپ کا جواب تیار ہو جانا چاہیے۔ اور بچوں یہاں پر طویل جوابی سوالات میں دیکھیے، نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرنا ہے کہ آپ کس حد تک اس نظم البیلی صبح کو سمجھے ہیں۔ اپنے طور پر نظم کا خلاصہ تحریر کرنے کی کوشش کیجیے اور حسب ذیل اشعار کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بچوں یہاں پر 2 شعر دیے جا رہے ہیں، ان 2
اشعار کا مفہوم اپنے الفاظ میں آپ کو لکھنا ہے۔ اور بچوں تخلیقی اور توصیفی انداز میں بھی آپ کو جوابات تیار کرنے ہیں۔ پہلا سوال دیکھیے گا، سردیوں میں شام کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بچوں یہاں پر صبح کی کیفیت، صبح کی منظر کشی ابھی آپ نے دیکھی، آپ اپنے طور پر یہ کیجئے کہ سردیوں کی شام، جاڑوں کی شام کیسی ہوتی ہے اور منظر کیسا ہوتا ہے، آپ کو اپنے طور پر لکھنا ہے تخلیقی انداز میں۔ اور شام کے منظر کی تصویر اتاریے اور رنگ بھریے بچوں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، تو اس وقت شام کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ تیسرا سوال ہے بچوں، عالمی یوم ماحولیات جو کہ 5 جون کو منایا جاتا ہے، اگر اس موقع پر آپ کو تقریر کرنی پڑی تو آپ اپنی تقریر میں کیا کہیں گے؟ اب ہم ہماری آخری استعداد کی جانب آتے ہیں بچوں، زبان شناسی۔ زبان شناسی میں بچوں پہلے نظم سے مرکب الفاظ چن کر لکھیے الف میں۔ یہاں پر ایک دی جا رہی ہے مثال، عروس فطرت۔ اور بھی بہت سارے مرکب الفاظ آئے ہیں جیسے نغمہ طرب، بزم سحر، جشن رنگ و بو، اور بہت سارے الفاظ ہیں اس نظم میں مرکب الفاظ، انہیں ڈھونڈ کر لکھیے۔ اور بچوں یہاں پر بے کے تحت سوال ہے، ذیل کے جملوں سے خط کشیدہ الفاظ کے استعمال سے جملے بنائیے۔ بچوں یہاں پر یہ خط کشیدہ جملے میں خط کشیدہ لفظ جو ہے اس کے معنی لکھیے اور اس کے حساب سے پھر آپ جملہ بنائیے۔ جیسے صبح دم پرندوں کے طرب انگیزی روح کے بام و در کھول دیتی ہے، تو آپ یہاں طرب کا مطلب یہاں لکھیں گے معنی کہ طرب کے معنی خوشی کے ہو جاتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے جملہ بنا سکتے ہیں، انسان کو ہمیشہ خوشی بانٹنی چاہیے۔ تو دوسرے جملے میں بچوں ہلال آیا ہے، تیسرے میں فلک ہے، چوتھے میں جبین ہے اور پانچویں میں سبک ہے۔ تو آپ ان الفاظ کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے اور پھر ان کے جملے بنائیے۔ جیم کے تحت دیکھیے گا، خالی جگہوں کو موضوع الفاظ سے پر کیجیے۔ یہاں پر آپ کو 4 الفاظ جو نظم میں آئے ہیں وہ دیے گئے ہیں، طیور، شلوکا، افق، مہتاب۔ تو یہاں پر دیکھیے شام کے وقت ڈیش پر سورج ڈوب رہا ہے، تو یہاں پر خالی جگہ میں کیا آ جائیں گے بچوں؟ افق۔ تو جملہ مکمل ہو جائے گا، شام کے وقت افق پر سورج ڈوب رہا ہے۔ لڑکا کیا ہے؟ چندے آفتاب، چندے خالی جگہ میں کیا آ جائے گا بچوں؟ مہتاب، یعنی لڑکا کیا ہے؟ چندے آفتاب، چندے مہتاب۔ تو اس طریقے سے جملہ یہ خالی جگہ کو پر کریں گے۔ اور دال کے تحت بچوں شاعر نے نظم میں کس سے کس کو تشبیہ دی ہے یہ دیکھنا ہے۔ یہاں پر جیسے مثال دی جا رہی ہے، تاروں کو افشاں سے تشبیہ دی ہے، تو یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو خالی جگہ دی گئی ہے کس سے کس کو، یعنی شبنم کی بوند کو ہیرے کی کیل سے تشبیہ دی ہے۔ اس طریقے سے آپ یہاں پر یہ خالی جگہ جو ہے اسے پر کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قواعد پر۔ مستقل و غیر مستقل کلموں کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ آپ نے پچھلی جماعتوں میں پڑھا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ مستقل کلموں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور غیر مستقل کلموں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو جملے دیے گئے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور ان کی نشاندہی کرنا ہے۔ اور بچوں اور مشق میں بھی 2 مثالیں آپ کو دینی ہیں۔ بچوں آپ کو منصوبہ کام بھی یہاں پر دیا جا رہا ہے، تو منصوبہ کام بچوں آپ کا یہ ہوگا کہ صبح کے وقت خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے مختلف شعراء نے جو نظمیں لکھی ہیں ان نظموں کو جمع کرنا ہے، اور البیلی صبح سے تقابل کرتے ہوئے ان میں پائے جانے والے فرق کو بھی آپ کو بیان کرنا ہے اور کمرے جماعت میں مباحثہ کرنا ہے۔ تو بچوں اس طریقے سے آپ نے تمام استعدادوں کے تحت جو سوالات کیے گئے ہیں، جو مشقیں دی گئی ہیں، انہیں کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ نے دیکھا۔ اور نظم البیلی صبح جسے جوش ملیح آبادی نے لکھا اسے پڑھا اور اسے آپ پھر اپنے طور پر پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آئندہ کلاس میں بچوں ایک اور سبق کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔